नाज़रीन, वेलकम प्रोग्राम राज़ चमन में। और राज़ चमन आप सबको भी दावत देता है कि अगर खुदावंद ने आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे रखा है तो प्लीज़ आप हमसे ज़रूर राबता कायम कीजिए। हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए नंबरों में से आप हमसे राबता कायम कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से अगर आप हासिल नहीं कर पाते तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट torontolive.tv पे जाके आप हमारे ईमेल एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स हासिल कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम के लिए जो कि दुआ के नाम से डॉक्टर रशीद साहब का आइडिया है, और ये उन्हीं का सिलसिला है कि वो चाहते हैं कि हर वक्त जो है वो हमें दुआ में एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए, जो कि बहुत खूबसूरत बात है। और इस पर हम पहले भी एक दो प्रोग्राम कर चुके हैं जो कि हमारे नाज़रीन ने बहुत पसंद की है। कॉल्स भी आई, अच्छी बातों का, अच्छी सजेशंस भी हम तक पहुंचाई, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी प्रोग्राम के सिलसिले में डॉक्टर रशीद गिल साहब ने टोरंटो एरिया से हमें ज्वाइन किया है, और बिशप इमैनुअल आफ्ताब खोखर साहब जो कि हॉलैंड में तशरीफ़ रखते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी, आप दोनों को, डॉक्टर रशीद गिल साहब एंड बिशप इमैनुअल आफ्ताब साहब, आप दोनों को वेरी वार्म वेलकम जी प्रोग्राम राज़ चमन में। ये पिछले दिनों बाइबल स्टडी कर रहा था तो एक चीज़ मेरे सामने आई जो हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत अहमियत का हामिल होगी, और आई होप कि हमारे नाज़रीन को भी, और बिलखसूस वो लोग जो गैर मसीही हैं, वो ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने डॉक्टर बिशप साहब कलाम मुक़द्दस में मत्ती रसूल की इंजील उसके 5वें बाब और उसकी 44वीं आयत में पढ़ा कि यहाँ यूँ लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अब जब ये बेड़ा उठाया गया है और हम भी दुआ करते हैं, दिन रात करते हैं, और बिलखसूस आज की इस सिचुएशन में इतनी दुआएं की जाती हैं कि मतलब दिन रात सिलसिला ये जारी है। और दुश्मन के लिए दुआ करना ये इजी काम नहीं है। ये तालीम जो है ये ज़रा नहीं बल्कि बहुत हट के है दूसरों से। बिशप इमैनुअल साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? शुरू करता हूँ यशुआ मसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। ये जो आपने सवाल किया है ये बहुत खूबसूरत सवाल है, लेकिन ये जो कहा जाता है कि दुआ करना बहुत मुश्किल है, दुआ करना मुश्किल नहीं, बरकत चाहना मुश्किल है। दुआ देखिए, अगर हम ज़बूर की किताब में पढ़ते हैं तो दाऊद बादशाह भी दुआ कर रहा है और वो कहता है कि ऐ खुदा, तू मेरे दुश्मनों को कब फना करेगा। तो ये दुआ की जो कैटेगरीज हैं उन्हें जानना बहुत जरूरी है। मसीह ने कहा कि तुम दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। या ये दो अलग अलग जगह हैं जिनको हम एक फर्क व्यू से देख सकते हैं। पहली बात है कि दुश्मनों से मोहब्बत रखना, और एक मोहब्बत है जो भाई की मोहब्बत है, एक मोहब्बत है जो पेरेंट्स की मोहब्बत है, और एक है जो बच्चों की है। हम उनके साथ खून का एहसास रखते हैं, लेकिन दुश्मन से मोहब्बत रखने की बात है कि हम उनको वो जगह नहीं दे सकते। असल में मोहब्बत की कैटेगरीज में हम एकदम ये समझते हैं कि बाप की तरह या भाइयों की तरह या औलाद की तरह या हम राज की तरह उनके साथ मोहब्बत की बात है। मोहब्बत की ये है कि अपने अंदर बुग़्ज़ ना रखें, उनको उनके साथ दुश्मनी ना रचाएं, लेकिन ये समझें कि ठीक है वो एक इंसान है, एज ए इंसान आप उनसे मोहब्बत रख सकते हैं। सांप को हम मारने के लिए हर वक्त डंडा हाथ में पकड़ के नहीं फिर सकते, लेकिन अगर सांप चलता फिरता है, पौधों में घुस जाता है, वो अपने बिल में चला जाता है, तो हमें उससे क्या। तो ये है कि हम उनसे नफरत ना करें, उनको इंसान समझें, एक बात।
دوسری بات ہے ستانے والوں کے لیے دعا کریں. تو یہ دعا ہم کر سکتے ہیں کہ اے خدا میں اس اپنے دشمن کو جو میرے ساتھ عداوت رکھتا ہے، جیسے خدا نے کہا کہ میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے مخالفوں کا مخالف ہے تو وہ ایک دم سے ان کو تباہ نہیں کر دیتا، بلکہ صبر کر کے تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے کہ وہ بدل جائے، ان کی طبیعت میں بدلاؤ آ جائے. اسی طرح ہم بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے خدا میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ جھگڑا کروں یا فساد برپا کروں، میں چاہتا ہوں کہ اسے سمجھ دے تاکہ وہ اس بغض سے، اس عداوت سے، اس حسد سے باہر نکل آئے. ڈاکٹر رشید صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جب ہم ایسا دشمن کے لیے دعا کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس سے پہلے ایک چیز جو ہے، ایک سٹیج آتی ہے جو معاف کرنے کی ہے. یوں تو ہم دعا کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اینی ٹائم اینی ویئر، لیکن جب دشمن کا باری آئے گی تو پہلے ہمیں معاف کرنا پڑے گا. آپ اس چیز کے بارے میں، معاف کرنا اور پھر دعا کرنا، دو ایلیمنٹ ہو جاتے ہیں، دو سٹیجز ہو جاتی ہیں، آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ پادری صاحب، میں صرف اس سلسلے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ بشپ صاحب نے کہا کہ دعا کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، جب ہم مسیحی طور پر میچیور نہیں ہوتے، تو ہم دوسروں کے گناہ معاف نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے دو مثالیں کلام مقدس میں موجود ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب وہ مصلوب ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی اور یہ بھی کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر. اس کے علاوہ جب اسٹیفنس کو سنسار کیا گیا تو اس نے بھی یہ کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر. میں وہ لفظ پراپر ادا نہیں کر رہا، لیکن مفہوم یہی تھا کہ ان کا جو گناہ ہے، جو انہوں نے گناہ کیا ہے مجھے سنسار کر کے، وہ ان کے کھاتے میں نہ ڈال. تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ ہم دوسروں کے جو گناہ ہیں، قصور ہیں، ان کو معاف کریں. انسانی طور پہ یہ عمل مشکل ہو سکتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ہمیشہ ایسا درس دیا ہے جو کہ انسانی جذبات سے اٹھ کر ہوتا ہے، ہٹ کر ہوتا ہے، بلند تر ہوتا ہے. جیسے کہ اگر تجھ سے کوئی بیگار لینا چاہے تو اس کے ساتھ چلے جا، اپنا کرتا بھی اسے دے دے، اگر کوئی تجھے تماچا مارتا ہے تو دوسرا گال بھی کر دے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی قربانی کی طرف جو ہے اشارہ کرتی ہے یہ بات. تو معاف کرنا جو ہے، اور وہ بھی دشمن کو، مشکل عمل ہے، لیکن ہمیں ایک نیا مخلوق بننے کے لیے اس عمل سے گزرنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر کے، انہیں معاف کر کے ہمارے لیے ایک مثال قائم کی ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. اور یہی میرا نقطہ نظر ہے اس سلسلے میں. جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. بشپ صاحب، آپ بتائیے کہ جب ہم آج اس دنیا میں اس چیز کو، ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں، معاف کرنا اور دوسرے کے لیے یا بالخصوص دشمن کے لیے دعا کرنا، جو دونوں ہی آسان کام نہیں ہیں، اور اگر ہم اپنے ارد گرد، وہ چاہے پولیٹیکلی میدان ہوں، وہ کالج، یونیورسٹی یا چرچز ہوں یا فیملیز ہوں، یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ ہر جگہ اس قدر زیادہ پایا جا رہا ہے. اور اس پہ آج قابو پانے کے لیے کون سی دوائی جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، یا کس اینگل سے، کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے کہ یہ برائی جو ہے انسان میں سے ختم ہو جائے؟ دیکھیے جی، یہ دل کی تبدیلی کی بات ہے. ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے اندر وہ تمام طرح کے احساسات رکھتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا جو ایکشن ہے اس کا ری ایکشن نظر آتا ہے.
रद्द अमल नजर आता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो बातें कही गई हैं वो सबसे पहले खुद के लिए दुआ करनी चाहिए। अगर खुद के लिए दुआ करेंगे, खुद को इस तरह से बना लेंगे जिस तरह से मसीह खुदावंद सारी सारी रात दुआ किया करते थे, सुबह सवेरे उठ के दुआ करते थे, जितनी ज्यादा किसी की दुआया जिंदगी होगी वो उसी तरह से अंदर से वो नरम हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, उसके अंदर बर्दाश्त आ जाएगी। लेकिन अगर कोई दुआ नहीं करता, उसकी शख्सी जिंदगी दुआया नहीं, तो वो जैसे मर्जी मसीह के बारे में कहे कि उसने कहा कि माफ करें, दुश्मनों को माफ करें, दूसरों को माफ करें, और यहां तक कि दुआया जिंदगी एक बड़ा अहम हिस्सा है रूहानी जिंदगी का, जैसे हमने लास्ट टाइम पे बात की। इसी तरह आज भी मैं ये बात कह रहा हूं कि पहले कोई खुद दुआया जिंदगी बनाए। अगर यीशु सारी सारी रात दुआ ना करता, दिन के मुख्तलिफ औकात में दुआ ना करता, तो लिखा है कलाम में कि उसकी दिल सोजी से दुआ करने के सबब से उसकी सुनी गई। अगर मसीह को इतना दुआ करने की जरूरत है कि वो बड़ी दिल सोजी के साथ दुआ करें, तो फिर वो बदलाव आ गया और मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जब हम ज्यादा दुआया हालत में रहेंगे तो खुद ये चीज उभर आएगी अंदर से, और फिर हम माफ कर सकते हैं, और फिर हम दुआ कर सकते हैं, फिर हम फिक्र कर सकते हैं। जी बिशप साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप ये बताइए, जैसा कि बिशप साहब ने कहा कि इंसान को अपने आप से इस काम को शुरू करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ गो हो, और मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए अगर जो लीडर है वो कहीं पर भी है, अगर उसके अंदर खौफ खुदा है, वो इन बातों को अपनाए हुए है, तो फिर डेफिनेटली उसका असर जो है उसकी कलीसिया पर, उसकी कौम पर, उसके ग्रुप पर या दीगर इलाकों में ज़रूर होगा। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल सही बात है कि अगर जो लीडर है जो हमें गाइड करता है, अगर उसकी जिंदगी रूहानी होगी तो वो अपने दूसरे लोगों के लिए एक अच्छी मिसाल छोड़ेगा। और लाजमी बात है कि उनके किरदार का असर उनकी कलीसिया के अज़ान पर होगा, उनके किरदार पर होगा, और वो अच्छे मसीही बन सकेंगे। बात ये है कि दुआ जो है ये एक, जैसा कि पहले भी कई प्रोग्रामों में बताया जा चुका है कि ये खुदावन के साथ एक कम्युनिकेशन है। हम उससे बात करते हैं और जिससे एक ताल्लुक का इज़हार होता है और करीबी ताल्लुक का इज़हार होता है। हम अगर सारी रात उससे दुआ करते हैं और उस पर ईमान नहीं रखते तो उस दुआ का भी कोई फायदा नहीं। बात यह है कि हम जब उससे बात करें, जब दुआ करें, तो ये समझें कि जैसे मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ। जब हम अपने बाप से बात करते हैं तो हमें ये इत्मीनान हासिल होता है, ये यकीन हासिल होता है कि हम जो कुछ मांग रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। और जब हम इस इत्मीनान से, बड़ी फ्रैंकनेस से अपनी हर बात, बेशक उससे कोई चीज पोशीदा नहीं होती, वो हर चीज को जानता है क्योंकि गैब का इल्म उसके पास है, वो जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। फिर भी वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे मांगे। जब तक हम उससे मांगते नहीं, अपने गम का, अपने दुख का, अपने ताल्लुक का, अपनी परेशानी का अजहार नहीं करते, तब तक वो हमें अपने तौर पर नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है कि जब मैं इनका मालिक हूं, मैं इनका खालिक हूं, तो ये मुझको क्यों बात नहीं बताते। तो दुआ हमें जरूर करनी चाहिए और मुसलसल करनी चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि हमें ईमान से मांगना चाहिए कि जो चीज मैं उससे मांग रहा हूं वो मुझे मिल जाएगी। और अगर उसमें ताखीर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें देना नहीं चाहता। ऐन मुमकिन है कि वो चीज फिल वक्त हमारे लिए अच्छी ना हो, हमारे मुफाद में ना हो, क्योंकि वो जानता है कि कौन सी चीज किस वक्त हमें
ملنی چاہیے، کیونکہ وہ ترتیب کا خدا ہے، وہ ہماری زندگی کو بھی ترتیب دیتا ہے، ہماری احتیاجوں کو بھی جانتا ہے، ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، وہ اپنے وقت میں اور اپنی ترتیب کے حساب سے ہمیں وہ چیزیں دیتا ہے۔ میں اس سلسلے میں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر رشید صاحب۔ بشپ صاحب، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ جب اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کیا کہ جب دعا کریں تو دل سے اور ایمان کے ساتھ دعا ہونی چاہیے۔ اس سے پیشتر کہ جب ہم دل کی بات کرتے ہیں تو دل کو صاف کرنے کے لیے کون سے لوازمات جو ہے وہ ضروری ہیں، یا کیا طریقہ کار انسان کا ہونا چاہیے کہ دل کو صاف کرنے کے لیے بھی کوئی پہلے چیز کرنی پڑے گی، یا کیا آپ بیان کریں گے؟ دیکھیں جی، دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا۔ جی جی جب تک آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، میرے اندر جرات ہی نہیں آئے گی کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ تو سب سے پہلے اپنا شخصی طور پہ موازنہ کرنا ہے، خود کو دیکھنا ہے کہ میں اس لائق ہوں، میں اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوں۔ دو طرح کی تیاری ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری تیاری میں بھی ایک پوزیشن ہے اور باطنی تیاری میں بھی ایک پوزیشن ہے، اور وہ ہے کہ جب میرے لوگ خاکسار بنے اور میرے دیدار کے طالب ہوں۔ جو لفظ طالب ہے وہ طلب سے ہے، چاہت سے ہے، پیاس سے ہے۔ جب تک کسی کے اندر چاہت اور طلب پیدا نہیں ہوتی، وہ بھلے بچے ہوں یا کوئی بھی عزیز ہو، وہ رابطہ نہیں، وہ کہتا میرا جی نہیں چاہتا کہ بات کروں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ پہلے اندر طلب ہو، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جیسے برتن ہے کوئی تو اس کو کوچ دیا جائے، اسے اندر سے صاف کر دیا جائے یا برش مار دیا جائے، کوئی ایسا ڈٹرجن ہے جو یوز کیا جائے۔ یہ بات نہیں ہے۔ یہ ہے کہ سب سے پہلے جانا جائے کہ میں کون ہوں، اور دوسری بات ہے یہ جانا جائے کہ جس کے سامنے میں جا رہا ہوں وہ کون ہے۔ جی تھینک یو یہ بشپ صاحب۔ بنیادی رکن ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ بشپ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ 20 یا 30 سیکنڈ میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خاص الفاظ کہیں جو دعا کی شکل میں ہوں اور ہمارے دل جو ہیں وہ اس معیار کو پہنچ جائے جیسا کہ بشپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاف ہو جائیں، خالی ہو جائیں دعا کے لیے، آپ کیسی دعا کہیں گے ودن 20 یا 30 سیکنڈ؟ ہاں جی بشپ صاحب، میں تو صرف یہی اپنا دعا کروں گا کہ خدا باپ، ہم اپنے آپ کو تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ ہماری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، جیسا تو چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہو ویسا ہی ہو، اور ہم تیری مرضی کے سامنے، تیری رضا کے سامنے، تیرے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دعا کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اسکرین پر دیے گئے نمبروں سے پہ ضرور کال کیجئے، ڈاکٹر رشید صاحب کو یا بشپ صاحب کو، یا مجھ سے بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے جو دعا میں ان کی ہیلپ کرتی ہے اگر آپ کا کوئی بھی سلسلہ ہے، بلکہ ابھی تک میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کے پاس کچھ ایسے ایکسپیرینسز بھی آ چکے ہیں جن میں خداوند نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی درخواستیں اس گروپ کو، اس ٹیم کو بھیجیں، خداوند نے انہیں صحت اور تندرستی عطا کی ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب ایسا ہے؟ جی، مجھے بڑی خوشی ہے یہ بات بتاتے ہوئے کہ ایک سسٹر ہے، انہوں نے ہمیں درخواست کی کہ ان کو دعا میں یاد رکھا جائے۔ وہ میرے دوست ہیں اور میں ان کا نام اس لیے لینا نہیں چاہتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوں، صرف پرائیویسی کے لیے۔ تو ان کی وائف کو جو ہے وہ بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا اور سرجری ہوئی، اور دونوں ہی بریسٹ جو ہے وہ ریموو کر دی گئی، لیکن اس کے بعد یہ خطرہ تھا کہ یہ جو کینسر ہے مزید سپریڈ نہ ہو جائے۔ تو ہم نے اپنے گروپ کے ساتھ مل کر اپنی سسٹر کے لیے دعا کی، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ جب ڈاکٹر کے پاس گئی، ان کا ٹیسٹ ہوا
تو ان کو یہ بتایا گیا کہ خداوند کی مہربانی سے سپریڈ ہونے کا کوئی خطرہ موجود نہیں، اب وہ اپنے زخموں سے ریکور ہو رہی ہیں، اور ہم ان کے لیے مزید دعا گو ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ خدا نے ہماری دعاؤں کو سنا۔ اسی طرح اور گواہیاں بھی ہیں، لوگ جو ہیں وقتاً فوقتاً ہمیں دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں اور خداوند برکت دیتا رہتا ہے، چونکہ یہ کہ محدود وقت ہوتا ہے، ہم اتنی گواہیوں کو شیئر نہیں کر سکتے، لیکن درخواست کرتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی کنسرن ہو تو وہ دیے گئے ٹیلی فون نمبرز پر ہم سے رابطہ کرے اور ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین میں یہاں پہ بتا دوں کہ ڈاکٹر رشید گل جو ہیں وہ ٹورنٹو کینیڈا میں مقیم ہے، اونٹیریو میں، اور فون کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ڈاکٹر صاحب کینیڈا اونٹیریو ایریا میں ہیں اور بشپ صاحب جو ہیں وہ ہالینڈ کے ایریا میں رہتے ہیں، تو پلیز اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ بشپ صاحب میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ سے کہ اس پروگرام کے حوالے سے جو دعا کا سلسلہ ہے، لیکن یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی مدد کے لیے، انکریجمنٹ کے لیے، آپ کی زندگی میں اب تک کوئی ایسی بات سامنے آئی ہو، چاہے وہ آپ کا پرسنل ہو، فیملی کا ہو، یا فیملی فرینڈز کا ہو، یا کلیسیائی طور پہ کوئی ایسی بات سامنے آئی ہو کہ خداوند نے اس دعا کو بڑی جلدی اور بڑے اسٹرانگلی طریقے سے اس کا پازیٹیو جواب دیا ہو؟ دیکھیے جی، ایک ہالینڈ کی بات ہے کہ میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ کسی کے گھر گیا تھا، ان کے 2 بچے تھے جو بیمار تھے، بہت سیریس تھے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے ہم گئے، دعا کی تو دعا کے فوراً بعد ایسا مجھے احساس ہوا کہ خدا نہیں چاہتا، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں جس کے لیے دعا کرتا ہوں پہلے خود اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر خدا سے پوچھتا ہوں کہ تیری مرضی کیا ہے۔ اور جیسے ہی ان کے لیے دعا کی گئی تو خدا نے اسی وقت ظاہر کیا کہ زندگی میں یہ چیزیں ہیں، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے اور یہ ساری بیبلیکلی چیزیں ہیں، یہ عام بات نہیں۔ تو مجھے خداوند نے اسی وقت، میں نے کہا خداوند مجھے بتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، دعا کروں ان کے لیے، برکت چاہوں؟ تو فوراً ہی خدا نے دکھا دیا کہ ان کے گھر میں یہ چیزیں ہیں، اور ابھی میں دعا کر رہا تھا، میرے بچے بھی میرے ساتھ تھے، ہم دعا کر رہے تھے، تو فوراً ہی ان کے کچن میں ایک شخص کو دیکھا گیا، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ کون ہے، پھر میں ان کے ساتھ ان کے دوسرے کمروں میں گیا، میں نے دیکھا کہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کی زندگی میں خرابی پیدا کر رہی ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ جب آپ دعا میں وقت گزارتے ہیں تو خدا آنکھیں کھولتا ہے، خدا ذہن کھولتا ہے، خدا ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ فوراً جواب ملتا ہے۔ تو خداوند کا شکر ہے، میرے پاس ادھر لوگ اپنی دکانوں کی چابیاں لے کے آتے ہیں کہ جی ہماری دکان کی یہ چابیاں ہیں تو آپ ان پہ دعا کر دیں، اور یقین ہے ہمارا کہ خدا ہمارے کاروبار میں برکت دے گا۔ تو یہ ہے ان کا یقین، لیکن جو میرا یقین ہے یا جو مقدسین ہیں یا جو دعا کرنے والے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب یسوع ساری رات دعا کرتا تھا تو صبح جب جاتا تھا تو لوگ اس کے کپڑوں کو چھوتے تھے تو لوگ شفا پاتے۔ اس لیے جب ہم یہ بہت بڑی ذمہ داری لیتے ہیں دعا کرنے کی، تو اسی طرح سے ہمیں زیادہ دعا میں وقت گزارنا ہے، تاکہ پھر دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے معجزے زندگی میں ہوتے ہیں۔ اور یہ یقینا آپ کی یہ جو کاوش ہے، اس کے ذریعہ سے تبدیلیاں ہوں گی اور خدا زندگیاں بدلے گا، اور اس چینل کے ذریعہ سے لوگ خدا کو جانیں گے۔ آمین آمین، تھینک یو ویری مچ بشپ ایمینول صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اس کو مزید بڑھانا چاہیں گے اس بات کو؟ جی، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو چیز بھی ہم خداوند سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا ذریعہ صرف اور صرف دعا ہے، اور وہ دعا جو ایمان کے ساتھ مانگی جائے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے اور خداوند اس کا جواب دیتا ہے۔ اگر ہم دو دل ہیں یا صرف لفاظی
کرتے ہیں کہ مانگتے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے تو اس دعا کا میرے نقطہ نظر سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہمیں خداوند سے ایمان کے ساتھ مانگنا چاہیے اور وہ ہماری التجائیں مناجاتیں دعائیں سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اور ہر کام وہ اپنے وقت کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی ترتیب کے مطابق کرتا ہے لیکن ہمیں اس سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. ڈاکٹر رشید صاحب ودن 20 سیکنڈ آپ اس کو کیسے کنکلوژن تک پہنچائیں گے؟ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جسمانی اور روحانی زندگی کی بنیاد دعا ہے. جس طرح جینے کے لیے سانس بہت ضروری ہے اسی طرح روحانی زندگی کے لیے خداوند سے شراکت ملاقات اور میل ملاپ رکھنے کے لیے دعا انتہائی ضروری ہے اور یہ ظاہری نہیں ہونی چاہیے بلکہ دل سے ہونی چاہیے ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے انکساری کے ساتھ ہونی چاہیے اور ایسی دعا ہونی چاہیے ایسی بات چیت ہونی چاہیے جیسے باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتی ہے یا بیٹی یا باپ کے درمیان ہوتی ہے. تو خداوند ایسی دعا کو قبول کرتا ہے پسند کرتا ہے اور وہ ہمیشہ کامیاب لوٹتی ہے. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر رشید صاحب اینڈ بشپ ایمینول صاحب. ناظرین آج کے پروگرام کے حوالہ سے جو ہم نے 2-3 باتیں سیکھی ہیں کہ دعا تو کرنا ہے لیکن اس سے پیشتر اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنا ہے اور اس سے پیشتر ایک اور بڑی اہم چیز ہے. آئی ہوپ کہ میرے گیسٹ اسپیکر جو ہیں وہ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے. جب تک ہماری سوچ ایسی نہیں ہوگی وہ دیگر باتوں سے نکل کر ہم خداوند سے اپنا کمیونیکیشن قائم نہیں کرے گی. ہماری سوچ جو ہے کیونکہ سوچ ہمیں قائل کرتی ہے کہ تجھے آئے بنی نو انسان تجھے یہ کام کرنا ہے تو تبھی ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے وہ کام کر سکتے ہیں چاہے وہ کیسا بھی ہو. اور جب دعا ہے معافی کا ہے تو ہمیں اپنی سوچ کو اس لیول تک لانا پڑے گا. خداوند کرے کہ ہم سب ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ونس اگین ڈاکٹر صاحب اینڈ بشپ صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا. ہوپ فلی ہمارے ناظرین جو ہیں یہ آج کا پروگرام پسند کریں گے لیکن ناظرین اپنی رائے دینا مت بھولیے. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گڈ ڈے اینڈ گاڈ بلیس یو. جی بائے بائے.